नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह यूसुफ आयत नंबर 102 से पारा 13। देखें किस तरह अब हमने देखा लास्ट क्लास में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब पूरा होता है। वो जो बचपन में ख्वाब देखते हैं कि चांद और सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं, अब वो ख्वाब अब जाकर पूरा होता है, जो कि ताबीर क्या थी उसकी कि उनके जो भाई होंगे वो उनको सजदा कर रहे होंगे। तो चांद सितारे कौन थे? उनके भाई। और अल्लाह ताला ने इस तरह बनी इसराइल को जो है मिस्र पहुंचा दिया। सवाल क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन मक्का ये पूछने आए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी बनी इसराइल किस तरह मिस्र पहुंच गए किनान से, और इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी, इस बात का पता किसी को भी नहीं था। खुद बाइबल में भी इसके बारे में इतना नहीं पता था, तब तक तो कोई सोर्स ही नहीं था इतना डीपली। और कमाल की बात यह है कि थोड़ी थोड़ी डिफरेंट बातें हैं बाइबल में और यहाँ इसमें, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशनली ये इसको वाक्य को बयान किया गया है, इमोशनली इशू और वाक्य को बयान किया गया है, पॉलिटिकल इशू बैकग्राउंड में रखे गए हैं। लेकिन बाइबल में पॉलिटिकल इशू को हाईलाइट किया गया है और इमोशनली जो है उनको बैकग्राउंड में रखा गया है। तो थोड़ा सा बस बयान करने का अंदाज दोनों में अलग है। तो अब ये देखें कि इस तरह बनी इसराइल जो है अब वो मिस्र पहुंच गए, और उसके बाद जब सब आ गए हैं, सजदा कर रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाही मिल गई है, तो वह अपने रब का इस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं। और सारा क्रेडिट किसको दे रहे हैं? अल्लाह ताला को दे रहे हैं। एट द एंड अगर सब कुछ अच्छा होता है तो फिर अच्छा होता है, एंड में अच्छा होना चाहिए। तो एंड में सब कुछ अच्छा हुआ, और वो कह रहे हैं कि ये मेरे रब की रहमत है कि उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे सब कुछ सिखाया। वही मेरा, यानी अल्लाह से कह रहे हैं कि तू मेरा दोस्त है। और ये बात वाकई बहुत प्यारी है कि अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाना चाहिए और इस तरह के काम करने चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दोस्त बन जाए। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, खलीलुल्लाह थे, तो अल्लाह ताला हमें भी अपना दोस्त बनाए और हमें मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला की मदद हर जगह साथ में रहेगी। फिर आयत नंबर 102 में देखें, ज़ालिका ये मिन अम्बाई कुछ खबरें हैं, नबा की जमा अम्बा, नबा किसको कहते हैं? खबरों को। तो अम्बाई खबरें हैं, न्यूज हैं, यानी नून बा हम अलिफ इसके रूट लेटर्स है, नून बा अलिफ। और जब अम्बाई ऐसी खबर होती है, स्पेशल खबर जो कि खास होती है, और ये बहुत खास खबर थी और अल्लाह ताला दे रहे हैं। और किसको दे रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-गैबी गैब की, यानी छुपी हुई, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। अल-गैबी गैब की, नूही हम वही करते हैं उसे, औहा यूही, नूही क्या है? ये फेले मुजारे, यूही, औहा यूही नूही, हम वही करते हैं ही उसे, उसे किसको? खबर को। इलैका आपकी तरफ, इला प्लस का, इलैका आपकी तरफ, वमा और नहीं, कुंता थे आप, लदईहिम उनके पास, लदा और हिम, लदईहिम उनके पास, इज जब, अजमऊ उन्होंने इत्तेफाक किया, जमा हुए, दे पुट टुगेदर, जीम मीम आइन जमा, और इसके फेले माजी होते हैं अजमा, फेले मुजारे युजमिउ, फेले अम्र अजमी, ठीक है। ये फेले माजी है, अजमाऊ जब वो सब जमा हुए, जब वो सब उन सब ने इत्तेफाक किया, या वो सब जमा हुए, क्योंकि सब वहां पर आकर इकट्ठे हो गए, इत्तेफाक किया, वो सब जमा हुए, अमरहुम अपने मामले पर, उनके मामले पर, यानी अपने मामले पर। अम्र कहते हैं मामले को, काम को, अम्र को। वहुम और वो, यमकुरून वो सब, यमकुरून चाले चल रहे थे, मकरा यमकुरू से, वो सब चाले चल रहे थे। मकरा यमकुरू, यमकुरूना फेले मुजारे है ये, यानी अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि देखो ये सब गैब की खबरें हैं, ये छुपी हुई खबरें हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हाल मालूम करने आए थे कि किस तरह वो जो है
یعنی بنی اسرائیل وہاں پہنچ گئے، مصر پہنچ گئے، تو یہ سب چھپی ہوئی خبریں تھی، کسی کو نہیں پتا تھا، نہ اہل عرب نے کبھی یہ واقعہ سنا تھا، نہ ان کے پاس کوئی ایسا سورس تھا جس سے ان کو یہ واقعہ پتا چلتا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر وہ وہاں سے قافلے کے تھرو جو ہے وہ بکے، اور پھر وہ اس طرح مصر میں آئے، پھر جیل میں رہے، جیل سے باہر آئے، بادشاہی ملی، پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلایا، پورے کنبے کو بلا لیا، اس طرح مصر وہ پہنچ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں یہ چھپی ہوئی خبر ہے، غیب کی خبر ہے، میں وحی کر کے تمہیں بتا رہا ہوں، یعنی میں نے اس کو وحی کی ہے آپ کی طرف، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ سب چالے چل رہے تھے، یعنی جب وہ سب چالے چل رہے تھے تب آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ کون سی چالیں چل رہے تھے؟ جب وہ سب اکٹھے ہوئے بچپن میں اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف چالیں چلی، اس وقت کیا رسول اللہ تھے؟ ان کے پاس نہیں تھے، لیکن یہ چھپی ہوئی خبریں ہیں جو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آیت 103، وما اور نہیں ہے اکثر ناسی لوگ، ولو اور اگر ہرستا ہرس کریں آپ، یو ڈیزائر، ہرستا، ہرسا یا ہرسو، ہرس کرنا یعنی بی مؤمنین ایمان لانے والے، اور اگرچہ ہرس کرے ایمان لانے والے، یعنی ہرس کرنا مطلب اور زیادہ پانی کی خواہش رکھنا یا بہت زیادہ پانی کی خواہش رکھنا، تو اس کو ہرس کہا جاتا ہے۔ اور نہیں ہے اکثر لوگ، اور اگر ہرس کریں آپ ایمان لانے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وما اکثر، نہیں ہے ناسی لوگ، تو یہ جو جملہ لایا گیا ہے نا یہاں پر ولو ہرستا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو اگر بریکٹ میں کریں، ٹھیک ہے، اس کو ہٹائیں، تھوڑی دیر کے لیے بریکٹ میں کریں، یہ ہے ورڈ کیا ہے، وما اکثر الناسو، اور نہیں ہے اکثر لوگ، بمؤمنین ایمان لانے والے، بہت سارے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ولو ہرستا اگرچہ آپ حفظ کریں، یعنی اگر آپ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اہل عرب جو ہیں اور جو ایمان نہیں لے کر آئے ہیں وہ ایمان لے کر آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہرس تھی اس بات کی، ہرس ایک طرح سے لالچ ہوتا ہے، تو نبی کو کس بات کا لالچ ہوتا ہے، کس بات کی ہرس ہوتی ہے کہ تمام لوگ ایمان لے کر آ جائیں، ان کی پوری امت ایمان لے کر آ جائے، نیک راستے پر آ جائے، اللہ کے راستے پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کتنی بھی ہرس کر لیں، ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ان کو کچھ بھی سنا دیں، کتنی بھی چھپی ہوئی خبریں سنا دیں، ان کو کوئی بھی معجزہ دکھا دیں، ان کے سامنے کچھ بھی کر لیں، جس کو ایمان نہیں لانا وہ ایمان لائے گا نہیں، یعنی جس کا دل بند ہو چکا ہے، جس کا دل ڈھیٹ ہو چکا ہے، وہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 104، وما اور نہیں، تسألہم آپ سوال کرتے ان سے، سآلا یسألو سے، تسألو اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے، علیہ اس پر، من اجری کسی اجر کا، من اجرن کسی اجر کا، ان نہیں ہے ہوا وہ، الا مگر یا سوائے، ذکرن ایک نصیحت، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، عالم سے عالمین تمام جہان، سارے جہان۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے کہ یہود اور قریش نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتائیں کہ کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پورا واقعہ ایک ہی بار میں ایک ہی مجلس میں بتا دیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ جو ہے آپ کی نبوت کو انہوں نے نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور اپنے کفر پر جمے رہے، اسلام نہیں لے کر آئے۔ اس بات پر آپ کو بہت پریشانی ہوئی، آپ کو صدمہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، انہوں نے جو پوچھا تھا ان کو ایمان لانا چاہیے تھا لیکن نہیں لائے، آپ کو اس بات کا تھا کہ یہ رشتے کی سب ایمان لے کر آ جائیں گے، تو اس موقع پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ اکثر لوگ جو ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے آپ ان کے سامنے کچھ بھی کر لیں، تو یہ جو ہے اپنی ضد پر ہی رہیں گے، جس کا دل بند ہے وہ اپنی ضد پر ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ جبکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ آپ ان سے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی اجر نہیں مانگ رہے، یعنی آپ ان سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے، آپ ان سے صرف کیا مانگ رہے ہیں، آپ صرف اور صرف ان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آ رہے ہیں، تو لیکن پھر بھی کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کو یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ
کے پاس آپ جو ہے پیسے نہیں مانگ رہے، کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، صرف اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پھر بھی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. یعنی یہ جو واقعہ سنایا گیا ہے، یہ کیوں سنایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت ہے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو کتنا بھی سمجھا لیا جائے، کتنا بھی سمجھا لیا جائے، لیکن وہ عمل نہیں کرتے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات. پھر ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک نصیحت ہوتی ہے، ان کو نصیحت دے دیں، اس کے بعد عمل کرنا نہ کرنا پھر ان کی ذمہ داری. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پورا واقعہ، یہ خود ایک پورا واقعہ ایک نصیحت ہے. اور پھر ہمیں بہت ساری نصیحتیں اس واقعے میں ملی ہیں، کیسی سچویشن آتی ہے تو کیا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کس طرح ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کے کام کو بناتا ہے. یہ سبحان اللہ پورے واقعے میں بہت ہی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے. آیت نمبر 105، وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من آیتن، نشانیاں ہیں، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، یمرون، وہ گزرتے ہیں. مرہ یمرو کہتے ہیں گزرنے کو، پاس ہونے کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو یہ فعل مضارع ہے. یمرون، وہ گزرتے ہیں، علیہا، ان پر، وہم، اور وہ، انہا، ان سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، اگنور کرنے والے ہیں. آردا یعرضو، معرضون فاعل ہے یہ. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو کتنا بھی سمجھا دیا جائے. ان آیت میں یعنی لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر مجھے ماننا ہوتا تو ان کے لیے یہی نشانیاں کافی تھی کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں. اگر جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں بس ان کو دیکھ کر ہی وہ مان جاتے ہیں، ایک اللہ کو مان جاتے ہیں، لیکن جن کو نہیں لانا ہوتا ان کے سامنے کوئی بھی معجزہ دکھا دیا جائے وہ مانتے نہیں ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ اگنور کرتے چلے جاتے ہیں، ہر بات کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم آسمان اور زمین پر غور کریں تو کتنی حیرت انگیز نشانیاں ہیں نا آسمان اور زمین میں، پانی میں، ہر جگہ، ہمارے آگے پیچھے، خود ہماری اپنی ذات میں، ہمارے اندر اتنی نشانیاں ہیں. اگر انسان غور و فکر کرے تو وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے، لیکن جس کو نہیں آنا ہوتا وہ کسی بھی طرح نہیں آتا. آیت 106، وما یؤمنون، اور نہیں وہ سب ایمان لاتے، وما، اور نہیں، یؤمنون، ایمان لاتے، اکثرہم، ان کے اکثر، باللہ، اللہ پر، الا، مگر، وہم، اور وہ، مشرکون، مشرک ہیں. یعنی کتنا بھی آپ ان کو سمجھا لیں گے لیکن زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ مشرک ہوتے ہیں. کیونکہ شیطان کی پوری دنیا میں لڑائی کیا ہے؟ ایک شیطان ہے ایک طرف اور دوسری طرف ایمان والے ہیں. اب شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ بیٹھا ہے، بس سارے راستے کھول رکھے ہیں اس نے، ہر طرح کے راستے کھول رکھے ہیں، بس اس نے ایک راستہ بند کر رکھا ہے اور اس راستے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو نہیں آنے دیتا. ورگلاتا ہے، بہلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ وہ مشرک ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. اب دیکھیں نا، ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی، جاب کرنا آسان ہے، ہم کوئی انگلش کلاسز اگر ہم کرنا چاہیں وہ ہمارے لیے آسان ہے، کوئی اور کلاسز ہم کرنا چاہیں وہ ہمارے لیے آسان ہے. ہم جو ہے کبھی کبھار ہمارے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات کبھی کبھی ایسی سچویشن آتی ہے ہمیں جاب کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں پھر بھی کرنی ہوتی ہے جاب، اور اس کے چکر میں اگر ہمیں اللہ کا راستہ چھوڑنا پڑا تو ہم اس کو سیکریفائز کر دیتے ہیں اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں نا کتنا خوبصورت کر کے اس نے شیطان نے دکھا رکھا ہے کہ نہیں، تمہیں اس راستے کی طرف تو میں بالکل نہیں آنے دوں گا، اس راستے سے ہٹ جاؤ. لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے قرآن کے خاطر، قرآن کو پورا کرنے کے خاطر اپنی جاب تک چھوڑی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہیں زیادہ نوازا ہے، اس سے زیادہ نوازا ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، میرے خاطر تم چھوڑ کر دیکھو، میں تمہیں کتنا دیتا ہوں، پھر دیکھو میں کتنا تمہیں نوازتا ہوں. لیکن ہم کبھی اتنا بھروسہ ہی نہیں کرتے، بلکہ اگر ہمیں جاب کی ضرورت نہیں بھی ہوتی نا تو ہم کیا کرتے ہیں، اسی ٹائم ہم جاب بھی لے لیں گے، اور پھر ہم جو ہے چلو آفس میں بیٹھ کر سن لیں گے، ہم اس کام کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، اس سیکنڈری رکھ دیتے ہیں. ضرورت ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہماری ضرورت ہے ہمیں گھر چلانا ہے، لیکن جب ضرورت بھی نہیں ہے تو ہم تب بھی اپنے خود ہی اللہ تعالیٰ کے راستے سے رک جاتے. تو بہت آسان کر رکھا ہے شیطان نے، سارے راستے، صرف اللہ کا راستہ بند کر رکھا ہے. آیت 107، افا امینو، تو کیا وہ امن میں آ گئے، مطلب کیا، فا مطلب تو، امینو، وہ سب امن میں آ گئے. امینو جو ہے یہاں پر یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ امینو جو ہے یہ امن میں آنے والا ہے. ٹھیک ہے، آمنا یؤمنو سے ایمان لانا ہوتا ہے، امینا یا امنو سے امن میں آنا ہوتا ہے. تو کیا وہ امن میں آ گئے، ان کے
तातियहुम आ जाए उनके पास, अता याति से, तातियहुम आ जाए उनके पास, गाशियतुन छा जाने वाली, गाशिया, गाशिया कहते हैं गशी तारी होना, जैसे जब बेहोशी आती है तो उसके लिए भी गशी तारी उसको कहते हैं कि नींद का गलबा आ गया। और गाशिया, गाशियतुन कहते हैं जो सब पर छा जाएगा, सबको वो ओवरलैप कर लेगा, सबके ऊपर वो छा जाएगा। तो एक छा जाने वाली, क्या है छा जाने वाली? एक आफत की बात हो रही है यहाँ पर। मिन अजाबी, अजाब से, अल्लाह ही अल्लाह की, औ या तातियहुम आ जाए उनके पास, साअतु कयामत, बगततन अचानक, वहुम और वो, ला यशउरून नहीं शऊर रखते, नहीं समझ रखते, शआरा यशउरू नहीं शऊर रखते, समझ रखते। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या वो सब बेखौफ हो गए, अमन में आ गए, यानी सुकून से बैठ गए कि उनके पास एक कोई भी आफत नहीं आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी आफत आ जाए, अजाब आ जाए जो सबको छा जाएगा, गाशिया जो सब पर छा जाएगा, या तातियहुम आ जाए उनके पास कयामत, अचानक आएगी कयामत, और शऊर भी नहीं रखते होंगे वो। यानी हम अपने काम कर रहे होंगे डेली रूटीन के, हो सकता है हम पढ़ रहे हो सकता है हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, नॉर्मली काम कर रहे हो सकता है खाना बना रहे हो, कुछ भी, अचानक कयामत आ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। और इतनी तेजी से फिर कयामत आएगी कि इंसान के हाथ में अगर एक बाइट भी होगी खाना खाने के लिए तो वो उसको अंदर नहीं कर पाएगा, है ना। और इतना खौफनाक मंजर होगा फिर वो कयामत का कि जब आगे आएगा वो कयामत का मंजर, 28, 29 और 30 पारे जो रोंगटे खड़े कर देते हैं, वाकई हिला के रख देते हैं, और रोना आ जाता है उन पारों को पढ़ के, कितना खौफनाक मंजर होगा और कितना दहशत भरा मंजर होगा कि जब अचानक कयामत आ जाएगी और शऊर भी नहीं रखते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अमन में आ गए, सुकून में बैठ गए, अल्लाह छोड़ दिया, अल्लाह के काम छोड़ दिया, अल्लाह ताला को छोड़ दिया, गौर और फिक्र करना छोड़ दुनिया में ही लग गए। तो इस बात से सुकून में हो कि कुछ भी नहीं होगा, आफत हो सकता है, आफत अचानक आ जाए, कयामत आ जाए, अजाब आ जाए। आयत 108, कुल कह दीजिए, हाज़ी ये है, सबीली मेरा रास्ता, सबीली मेरा रास्ता, वो अदऊ मैं बुलाता हूँ, अदऊ दाआ यदऊ फेल मुजारे मैं बुलाता हूँ, इलल्लाही अल्लाह की तरफ, इला मतलब तरफ, अल्लाही अल्लाह की तरफ, अला बसीरतिन बसीरत पर, बसीरत किसको कहते हैं? जो खुली हुई आंखें होती है, यानी बसीरत की नजर ये नहीं होती कि सामने सामने ऊपरी तौर पर देख लिया, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, डीपली क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, वो होता है, ठीक है, वो होता है बसीरत, कि एक नजर ना हो बल्कि हकीकत की तरफ जाए, उसको कहते हैं बसीरत। अना मैं, वमन और जो कोई, इत्तबानी पैरवी करे मेरी, इत्तबा यत्तबिउ इत्तबानी पैरवी करेगा मेरी, मन मतलब जो, और यहाँ पर जो जेर लग रहा है ना मन के नीचे, मनी हो गया, वो आगे मिलाने के लिए, इत्तबा पैरवी करे, नी मेरी, इत्तबा यत्तबिउ से, और ये जो नी आ रहा है ना, ये या से जोड़ने के लिए आ रहा है, नून भी पाया, ठीक है, नून यहाँ पर है नहीं क्योंकि इत्तबा आइन के साथ या पढ़ना है, या की जमीर जोड़नी है, तो इसलिए नून को लगाया गया ताकि इसको पढ़ने में इजी हो। इत्तबानी और जो पैरवी करे मेरी, सुबहाना और पाक है अल्लाह ही अल्लाह, वमा और नहीं हूं, अना मैं, मिनल मुशरिकीन में से, यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इन लोगों को बता दो ये है मेरा रास्ता, सीधा रास्ता क्या है वो रास्ता बता दो, ठीक है। अल्लाह ताला किससे कह रहे हैं? रसूल अल्लाह से, कि मेरा रास्ता बता दो, मेरा सीधा रास्ता बता दो, और लोगों को ये कह दो कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला के सीधे रास्ते की तरफ बुला रहा हूँ, ठीक है। और वो कौन सा रास्ता है? वो बसीरतों वाला रास्ता है, बहुत इजी है, वो क्लियर है, कोई बहुत सोचना समझना नहीं पड़ता उस रास्ते के लिए, बहुत क्लियर रास्ता है। और अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह क्या कह रहे हैं, जो भी मेरी पैरवी करेगा, यानी सीधे रास्ते की तरफ कौन होगा? जो मेरी पैरवी करेगा, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो हमें करना है, उनके फुट स्टेप पर चलना है, वही सीधा रास्ता है, ठीक है, और वही क्लियर रास्ता है। सुबहाना और पाक है अल्लाह, और नहीं हूं मैं मिनल मुशरिकीन शिर्क करने वालों में से, यानी अल्लाह ताला पाक है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। आयत नंबर 109, वमा
اچھا ہم جو ہے بہت سارے اچھے اچھے کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ کام رسول اللہ سے ثابت ہے. کوئی بھی کام کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی نیک کام ہو، وہ رسول اللہ سے ثابت ہونا چاہیے. وہ جو ہے سنت کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. جیسے نا مان لے نماز پڑھنا اور سجدے کرنا، اور اگر ہم سجدے مان لیجیے سجدے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اگر نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اگر میں نماز میں بجائے 2 کے 3 سجدے کر لوں تو کیا میری نماز قبول ہو جائے گی؟ ہے تو بہت اچھا کام ہے نا، ایک سجدہ ایکسٹرا کر لیا، اللہ تعالیٰ کو تو خوش ہونا چاہیے نا. لیکن نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ضروری ہے. جتنا انہوں نے بتا دیا، جتنے انہوں نے سجدے کیے، اتنے ہی سجدے ہمیں کرنے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان سے کہہ دو میرا سیدھا راستہ ہے، جو بھی میری پیروی کرے گا وہ اس راستے پر، سیدھے راستے پر. اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور میں مشرک نہیں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں. آیت نمبر 109، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا آپ کو، ہم نے بھیجا، ارسلا یرسلو سے بنا ہے، ارسلنا ماں کا یہاں پر نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. اور نہیں ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے، من مطلب سے اور قبل مطلب پہلے، کا مطلب آپ سے پہلے، الا مگر رجالن مردوں کو، رجال مردوں کو، نوحی ہم وہی کرتے ہیں، اوہا یوہی سے، نوحی ہم وہی کرتے ہیں، فعل مضارع، الیہم ان کی طرف، الا پلس ہم ان کی طرف، من اہل القری بستی والوں میں سے، من مطلب سے، اہل القری قری کہتے ہیں بستی، اور اہل مطلب والے، بستی والوں میں سے. افلم آ مطلب کیا، فا مطلب تو، لم مطلب نہیں، تو کیا نہیں، یسیرو وہ چلتے پھرتے، سیر کرتے، سین یا را سیر کرنا، سارا یسیرو سے فعل مضارع، تو کیا نہیں وہ چلتے پھرتے، فی الارضی زمین میں، فینظرو پھر وہ دیکھیں، کا مطلب تو، ینظرو وہ سب دیکھیں، نظرا ینظرو سے فعل مضارع، کیفا کیسے، کس طرح، کانا ہوا، عاقبتو انجام، عاقبتو انجام، الذین ان لوگوں کا جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، من مطلب سے، قبلہم ان سے پہلے تھے، ولدارو اور ضرور ہی گھر، الآخرتی آخرت کا، خیرن بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو، اتقوا تقوا کریں، اتقا یتقی سے، اتقوا فعل ماضی تقوا کریں، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سب عقل سے کام لیتے، عقلا یعقلو سے، تعقلون تو کیا نہیں تم عقل سے کام لیتے. یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اور نہیں، یعنی شروع سے دیکھیں، وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر رجالن مردوں کو، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، الیہم ان کی طرف، یعنی عورتوں کی طرف وہی نہیں بھیجی گئی. کیوں نہیں بھیجی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہی مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا، مردوں کے اوپر ہی وہی نازل ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے مردوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کرا رسولوں کے لیے، عورتوں کو نہیں کرا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ، جو رسول ہوتے ہیں وہ انہی کی قوم کے اندر سے اٹھائے جاتے ہیں. اب عورت کا تو یہ ہوتا ہے نا، ایک جگہ سے آئی ہے، پھر دوسری جگہ ہے، شادی ہو گئی دوسری جگہ جا رہی ہے، لیکن رسول جو ہوتے ہیں وہ انہی کی اپنی قوم میں سے اٹھائے جاتے ہیں. اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ذمہ داری ہو سکتا ہے کہ عورتیں نہ اٹھا پائیں، کیونکہ عورتوں کو تو اور بھی بہت بڑے بڑے کام دینا، اللہ تعالیٰ نے امت تیار کرنا، بچے پالنا، بچے پیدا کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہر مہینے ان کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ڈلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ذرا سوچیں کہ اگر عورتوں کے اوپر وہی آتی تو کتنا مشکل ہو جاتا ان کے لیے، ہے نا. تو اس لیے جو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور بہت بھاری کام ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مردوں کو ہی چوز کیا. ہاں وہی جو ہے، جیسے کہ مریم علیہ السلام سے بات کرتے تھے فرشتے، تو ان کو نبی نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا، ان کا کیس الگ ہے. تو
اور اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ماں تھی، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی تھی، الہام کرا تھا، بات ڈالی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دو، جیسے کہ آگے آئے گا. تو وہ وہی نہیں تھی، وہ دل میں بات ڈالی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم عورتوں کو نہیں چوز، بلکہ ہم رسول کے لیے کس کو چوز کرتے ہیں؟ مردوں. اور وہ جو ہے ان کی اپنی قوم میں سے اٹھائے جاتے ہیں، ان کی اپنی بستی میں سے اٹھائے جاتے ہیں. تو پھر یہاں کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ، افلم یسیرو، تو کیا نہیں تم نے سیر کی، تو کیا نہیں تم چلے پھرے زمین میں، تو دیکھتے کہ کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. یعنی تم نے دیکھا نہیں؟ کیونکہ اہل عرب کو سب پتا تھا، اہل عرب ساری نشانیاں دیکھ رہے تھے. اہل عرب چاند، سورج، ستارے، ہر چیز اہل عرب کو نظر آ رہی تھی. اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اونٹ، اتنے بڑے بڑے معجزے. اور پھر خود وہ بھی جو جن بستیوں کے اوپر عذاب آ گئے ان تک کو وہ دیکھ رہے تھے. قوم عاد، قوم سمود، اتنی ساری قومیں جو تھیں جن کے اوپر عذاب آ گیا تھا، وہ سب وہ دیکھ رہے تھے. اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے، کھنڈر بن چکی تھی اور کچھ کی نشانیاں تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے. یعنی جو لوگ تم سے پہلے آئے تھے انہوں نے بھی نبی کو چھٹلایا، انہوں نے بھی اپنے نبی کو نہیں مانا، انہوں نے بھی اپنے نبی کی بات نہیں مانی. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مان جاؤ، سمجھ جاؤ، آخرت کا گھر بہتر ہے. دنیا بہت تھوڑی سی ہے، دنیا میں کچھ نہیں رکھا. آخرت کا سوچو. اور ہم دنیا کا سوچتے ہیں. ہماری سوچ ایسی ہو گئی کہ ہم جو ہے زبردستی اپنے آپ کو بزی بھی رکھیں گے، زبردستی ادھر ادھر کے کام لگائیں گے، لیکن اللہ کے کام نہیں کریں گے. ہم جو ہے ایک قرآن سب سے امپورٹنٹ کتاب جو پوری زندگی ہمیں اپلائی کرنی ہے، پوری زندگی ہمیں اس کے اکارڈنگ جینا ہے، ہم وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے ہم سب چیزیں چھوڑ دیں گے. یعنی ہم جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے لیکن باقی چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے. کتاب کو ہم سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھیں گے. اور جب یہ تو زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے ہمارا ایک مینول ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے دنیا میں رہنا ہے، کیسے کامیاب ہونا ہے، دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کیسے کامیاب ہونا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مان جاؤ، آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. اس دنیا کے پیچھے مت بھاگو. دنیا کے پیچھے یعنی اللہ کے کام کو چھوڑ کر زبردستی دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو مت الجھاؤ. دوسرے کام بھی ضروری ہوتے ہیں، جاب کرنا، یہ سب کام بھی ضروری ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تو زبردستی لیڈیز کو اپنے آپ کو اس میں نہیں جھونکنا چاہیے زبردستی. اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن ہاں مجبوری ہوتی ہے. ڈاکٹری کا پروفیشن ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، وہ ٹیچنگ ہوتی ہے، وہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جب ہمیں ضرورت نہ ہو تو زبردستی اپنے آپ کو پھنسانا نہیں چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں کس طرح مجھے ٹائم ملے اور میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا کام کر سکوں. کیونکہ دنیا میں آخر دنیا تو فانی ہے نا، ہمیں تو رہنا تھوڑی ہے یہاں پر ہمیشہ کے لیے. بہرحال لیکن وہ بھی کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھ کر، قرآن کو چھوڑ کر نہیں. قرآن کو چھوڑ کر کریں گے تو پھر اس میں برکت بھی نہیں ہوگی. جس کی مجبوری ہے وہ ان کی بات الگ ہے، جن کی بہت مجبوری ہوتی ہے ان کی بات الگ ہے، لیکن جن کی مجبوری نہیں ہو رہی اس کیس میں ان کی بات کر رہی ہوں. للذین، ان لوگوں کے لیے جو اتقوا، تقویٰ کریں. تو کیا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ یعنی تم عقل سے کام نہیں لیتے. جو لوگ تقویٰ کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے. کن کے لیے؟ جو لوگ تقویٰ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ تقویٰ کرنا ہے. تقویٰ کریں گے. اور تقویٰ کیا ہے؟ قرآن کے اکارڈنگ زندگی گزارنا، اللہ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا، وہ تقویٰ ہے. آیت 110 دیکھیے. حتی، یہاں تک کہ اذا، جب، استیأسا، نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے. استیأسا، یستیأسو، فعل ماضی ہے یہ. استیأسا، جب مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے. اس کے روٹ لیٹرز ہیں یا، الف، سین. رسولو، رسول، یہ رسول ہے، یہ جمع ہے، سنگولر نہیں ہے، یہ پلورل ہے. جب سنگولر ہوتا تو رسول ہوتا، اور پلورل ہے تو رسول ہے. وَظَنُّوا، اور انہوں نے سمجھا، گمان کیا، انہوں نے سمجھا. زنا یا ظنو سے، ظنو، ان سب نے سمجھا، انہ، بے شک وہ.
ज़न्नू उन सब ने गुमान किया, गुमान करना किसको कहते हैं? समझना, सोचना या समझना गुमान करने के लिए होता है। उन सब ने गुमान किया, थॉट, दे थॉट, अन्नहुम बेशक वो, अन्ना प्लस हुम, अन्नहुम बेशक वो, कद दर हकीकत, कुज़िबू वो झूठ बोले गए, कज़बा यकज़िबू से, कुज़िबू मजहूल है ये, माजी मजहूल, क्योंकि काफ पे पेश आ रहा है ना, तो कुज़िबू वो सब झूठ बोले गए, जाअहुम आ गई उनके पास, जाआ यजीऊ से, जाऊ आ गई उनके पास, नसरुना हमारी मदद, नसरुना हमारी मदद, नस्र मतलब नस्र जो है वो मस्दर है और ना यहाँ पर जमीर आ गई, हमारी मदद, फनुजिया तो बचा लिया गया, फा मतलब तो, नुजिया बचा लिया गया, नज्जा युनज्जी से, और ये भी क्या है? माजी मजहूल है, बचा लिया गया मन उसको जो नशाऊ हम चाहते थे, शाआ यशाऊ से, बला और नहीं युरद्दू फेरा जाता, रद्दा युरद्दू से बनाए, नहीं फेरा जाता, बासुना हमारा अजाब, बास कहते हैं अजाब को, बासु अजाब, और ना आ गया यहाँ पर जमीर, हमारा, हमारा अजाब, अनिल कौमी उस कौम से जो मुजरिमीन मुजरिम है। तो यानी यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यहाँ तक के जब नाउम्मीद हो गए रसूल और जन्नू गुमान किया, अन्नहुम बेशक वो, दर हकीकत कुज़िबू झूठ बोले गए, झुटला दिए गए, जाअहुम आ गई उनके पास हमारी मदद, फनुज्जिया तो निजात दी या बचा लिए गए उसको जो हम चाहते थे, और नहीं युरद्दू फेरा जाता हमारा अजाब उस कौम से जो मुजरिम है। यानी इस आयत में पिछली उम्मतों की जो सरकशी थी, जो उन्होंने रसूलों को झुटलाया, तो और किसी भी रसूलों की बात नहीं मानी, क्योंकि इससे पहले क्या कहा गया कि तुम चलते फिरते नहीं जमीन में, तुमने देखा नहीं कितनी कौमें हलाक हो गई, कितनी कौमें खंडर पड़ी हुई हैं, किसी के तो नामो निशान नहीं पता, किसी के तुम्हें पता है लेकिन तुम्हें तो सब पता है, देखते नहीं जमीन पे, गौर चलते फिरते नहीं हो, गौर फिक्र नहीं करते उनके हाल पर कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनको सजा दी है, तुम्हें भी दे सकते हैं अल्लाह ताला। फिर यही कह रहे हैं अल्लाह ताला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों को समझाया जा रहा है, उस दौर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुशरिकीन है, जो इतना उनको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन लोगों को कहा जा रहा है, उनका ये शक दूर किया गया कि अक्सर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ाब इलाही से डराने का जो जिक्र है वो पुराने टाइम से सुनते आ रहे थे, कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उनको डराते थे कि अजाब आ जाएगा, अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा, है ना, तो वो क्या कहते थे कि कितना टाइम हो गया बस सुनते 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 अजाब आ जाएगा, अजाब आ जाएगा, अजाब आता है नहीं अजाब, ठीक है, और कोई भी अजाब नहीं आता, इस चक्कर में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा परेशान करते थे। तो इस आयत में उसका जवाब दिया गया है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत, अल्लाह ताला की रहमत इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला लोगों को मोहलत देते हैं, कभी कभी अजाब आने में इतनी डिले हो जाती है कि नाफरमानों की जरूरत बढ़ जाती है, और फिर पैगंबरों को जो है पेशन गोई आती है, ठीक है, पिछली उम्मतों को इस कदर हो ना, इस कदर मोहलतें दी गई कि लंबी लंबी मोहलतें दी गई, लेकिन उनको जो है वो माने नहीं, फिर पैगंबर ये मायूस भी हो गए, यानी बहुत लंबे लंबे टाइम उनको समझा समझा कर मायूस हो गए, वो माने नहीं लोग, जो पिछली कौमों के पैगंबर थे समझा समझा कर मायूस हो गए, तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, यानी जब वो लोग माने नहीं, बहुत टाइम हो गया समझा समझा कर, वो मायूस हो गए समझा समझा कर उस कौम से, तो फिर अल्लाह ताला की मदद आई, जाहिर है बहुत बड़ी आजमाइश थी, उनको सताया गया, परेशान किया गया, ईमान वालों को सताया गया, फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब भेजा, और जो लोग ईमान वाले थे अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, यानी जिसको हम चाहते हैं बचा लेते हैं, किसको चाहते हैं, यानी जो ईमान वाला होता है अल्लाह ताला के उनके अकॉर्डिंग चलता है, अल्लाह ताला की किताब के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारता है, उसको अल्लाह ताला बचा लेते हैं, अपने दाई को अल्लाह ताला का वादा है, दाई को अल्लाह ताला बचाते हैं, ईमान वालों को अल्लाह ताला बचाते हैं, लेकिन जो कौम मुजरिम है उसके ऊपर से अजाब नहीं फेरा जाता, मुजरिम कौम के ऊपर से अजाब नहीं टाला जा सकता। फिर आयत 111, लक़द दर हकीकत, काना है, फी क़ससिहिम उनके किस्सों में, क़सस क़सस मतलब किस्से, क़ससिहिम उनके किस्सों में, इबरतुन इबरत, इबरत किसको कहते हैं? सबक को, इबरत नसीहत, सबक
مورل. تو اور در حقیقت ہے فی قصصہم ان کے قصوں میں عبرت، تو ہے ان کے قصوں میں عبرت لی اولی الالباب عقل والوں کے لیے. اولی مطلب والے، الباب عقل والوں کے لیے. لام بابا اس کے متعدد سے، الباب عقل والوں کے لیے. ماں نہیں کانا ہے حدیثن ایسی بات، یفترا جو گڑھ لی گئی. افطرا یفتری سے بنائی، یفترا مجھول ہے، یہ گڑھ لی گئی. ولیکن یہ مضارع مجھول، ولیکن اور لیکن تصدیق ہے. تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ سچ، سچ بتانے والی. الذی اس کی جو بینا یدیہی اس سے پہلے ہے. بینا مطلب پہلے، یدیہی اس سے پہلے، بینا یدیہی. و تفسیرا اور تفصیل ہے، کلی شیء ہر چیز کی. وہدن اور ہدایت، و رحمتن اور رحمت، لقوم اس قوم کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ در حقیقت ہے ان قصوں میں عبرت. یعنی یہ جو قصے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے نعوذ باللہ، یہ پورے قصے میں. اور یہ والا جو پورا قصہ سنا دیا گیا، بیان کر دیا گیا، یعنی یوسف علیہ السلام کا اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے قصے جو سنائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف کہانی قصے نہیں ہے بلکہ یہ تو عبرت ہے، نصیحت ہے. سمجھدار کون ہے؟ سمجھدار وہ ہے جو آنکھیں کھول کے، کان کھول کے، دل کھول کے بیٹھے، انہیں پڑھے، انہیں سمجھے، ان کے روٹس میں جائے، ان کی گہرائی میں جائے، آنکھیں کھول کر دیکھے، بصیرت والی نظروں سے دیکھے، ان کے بیک گراؤنڈ پر دیکھے. سرسری طور پر نہیں دیکھنا کہ ہاں یہ پوری کہانی ہے، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا پھر ایسا ہوا اور کہانی ختم. ایسا نہیں، اس کو نصیحت کے طور پر اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کی گہرائی میں جانا ہے، اس کی روٹس میں جانا ہے، اور پھر سوچنا ہے کہ میرے سامنے ایسی سچویشن ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، تب مجھے کون سا قدم اٹھانا ہے. اور نہیں ہے یہ ایسی بات جو گھڑ لی گئی ہو. یعنی جو قرآن ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہو. کیونکہ اہل عرب کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو قرآن آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ خود رسول اللہ نے انوینشن نہیں کیا اس کا، اس کا انوینٹ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور تصدیق بھی ہے. تصدیق مطلب یہ قرآن سچ بتاتا ہے. کس کو سچ بتاتا ہے؟ جو ان سے پہلے کی کتابیں، تورات ہو گئی، زبور ہو گئی، انجیل ہے اور کتابیں ہیں. قرآن ان کو جھٹلاتا تو نہیں. قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ وہ سب جھوٹی کتابیں، بلکہ یہ تو تصدیق کرتا ہے کہ ہاں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں. اور یہ ہر چیز کی تفصیل ہے، یعنی اس کے اندر تفصیل کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے قرآن کو سمجھانے کی. کیونکہ جو وہ آتی ہے اس کی جو تعبیر، یعنی جو تفسیر آتی ہے پوری، جو ہم واقعہ، کیونکہ ہمیں تھوڑا تھوڑا سا واقعہ قرآن کے اندر ڈسکرائب ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ تفسیر ہوتی ہے. وہ تفسیر کہاں سے پتہ چلی؟ وہ تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، لیکن پورے واقعے کو بالکل ڈیٹیل ایک قرآن میں رکھ کر جو ہے پھر قرآن سوچے کتنا مشکل ہو جاتا پڑھنا. یہ چھوٹا سا پتلا سا ہے تو لوگوں سے نہیں پڑھا جا رہا، پھر اس کی کئی جلدیں ہو جاتی تو لوگ پڑھتے ہی نہیں، بالکل دور بھاگتے، بھیا ہم سے ہمارے بس کی نہیں ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے واقعے بتا دیے ہماری نصیحت کے لیے اور ہماری سمجھ کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بتائی، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بھی بتائی، اس کو ایکسپلین بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر لوگوں کو بتایا. ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز کی ایکسپلینیشن ہے اس قرآن میں. اور ہدن اور ہدایت ہے یہ. اگر ہم جو ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ہدایت دو، میرے بچوں کو ہدایت دو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دو، ہم بس ہدایت کی دعا مانگتے رہتے ہیں لیکن قرآن سے ہم دور رہتے ہیں. ہم بھی دور رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھتے ہیں. تو ایسے کیسے ہدایت مل جائے گی جبکہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہی ہدایت ہے؟ تو اس کو چھوڑ کے کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ تو ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے. یعنی قرآن صرف ہدایت ہی نہیں، ساتھ میں رحمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں نا ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرنا، تو قرآن رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ہر کسی کے لیے نہیں. انہوں نے قرآن سے تو کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا لیکن اہل ایمان کو ہی فائدہ ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان والے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، صرف انہیں کو اس سے فائدہ ملتا ہے. تو قرآن کو ہمیں ہدایت بنانا ہے، رحمت بنانا ہے اور قرآن سے فائدے اٹھانے ہیں. کیسے فائدے؟ اس کو پڑھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے. اس کو سیکنڈری نہیں رکھنا، اس کو پرائیورٹی دینی ہے. سیکنڈری نہیں رکھنا اس کو. جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح یہ ہماری روح کی غذا ہے. اس کو ہمیں پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم بالکل ہماری زندگی بے مقصد ہے، بالکل بیکار ہے. ایسی ہے جیسے بھیڑ چال جو جہاں جا رہا ہے ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں.
ہمیں قرآن کے پیچھے جانا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اس قصوں سے اللہ تعالیٰ عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے.